अस्सलाम वालेकुम नाजरीन दी इंस्पिरेशन एकेडमी की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हमने ये देखना है कि जब हम क्लास में जाते हैं एज अ टीचर, नई नई जॉब करते हैं, तो उस वक्त क्लास हमारे कंट्रोल में नहीं आती। तो वो कौन सा मेथड है या वो कौन सा तरीका है जिससे हम क्लास के बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, या अगर आप घर में होते हैं, वालिदैन की सतह पे हैं, आप वालिदा हैं या वालिद हैं या घर के सरबराह हैं, आपके बच्चे आपसे कंट्रोल नहीं होते, तो तब भी ये तीन जो मैं मेथड बताऊंगा ये आपके काम आएंगे। तो वो कौन कौन से तीन तरीके हैं, मैं बगैर वक्त ज़ाया किए अपने मेथड्स पे आ जाता हूँ। पहला मेथड ये है, जब भी आप देखें, जब आप क्लास में जाते हैं तो क्लास में जाने के बाद एकदम से आप देखते हैं कि बच्चे सीटियाँ बजाते हैं। पहले दिन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली जो बंदा जाता है, बच्चे सीटियाँ बजाते हैं, बच्चे जनाब मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालती हैं। स्पेशली जब आप जाते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, कॉलेजेस के जो बच्चे होते हैं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने रिसेंटली एक डेमो दिया था, तो वहाँ पे मैं एक क्लास में गया जहाँ पे तकरीबन 60 से 70 बच्चे जो है वो सेकंड ईयर के बैठे हुए थे। अब मैं जो ही रूम एंटर हुआ हूँ, उन्होंने शोर किया, उन्होंने जनाब मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकाली। यकीन करें, मैं 2 मिनट के लिए ऐसे हाथ बांध के स्टेज था वहाँ पे खड़ा हो गया, उनको देखता रहा। जितना वो बजा सकते थे सीटियां, जितनी वो आवाज़ें निकाल सकते थे, उन्होंने निकाल ली। 2 मिनट के बाद वो भी खामोश हो गए। तो मैंने उन्हें कहा कि बस ख़त्म हो गए, इतनी जान थी, ज़रा और भी थोड़ा बोलो ना। तो उसके बाद वो बोले ही नहीं। और वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ आई जो मैंने पीछे भी सीखी हुई थी, कि जब भी आप किसी को फोर्स करते हो ना कि चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, या फिर आप कहते हो कि नहीं मैं तुम्हें मारूंगा, और फिर स्टिक मंगवा लेते हो, स्टिक मंगवाने के बाद आप जनाब मारना शुरू कर देते हो, यकीन करें इससे बच्चे और ज़्यादा बिगड़ते हैं। और स्पेशली ये जो पहला है ना, ये मेथड जो मैंने बता रहा हूँ, इसको मैंने नाम दिया हुआ है डोंट बीट देम, यानी बच्चों को मारना नहीं है। घर में भी अगर कोई बच्चा बात नहीं मानता, शोर करता है, कोई गलतियां करता है, तो उसको भी नहीं मारना। अगर क्लास में है तो तब भी नहीं मारना, गुस्सा भी नहीं करना, और उसके साथ साथ डांटना भी नहीं है, उसे ताने भी नहीं देने हैं कि तुम्हारे वालिदैन ऐसे थे, तुम ऐसे हो। इसके अलावा जब हम कहते हैं तुम फेल हो जाओगे, तुम नाकाम हो जाओगे, जिस तरह ये टीचर्स होते हैं ना, बद्दुआएं वगैरह देते हैं, ये काम आपने हरगिज़ नहीं करना है। तो फिर करना क्या है, आपने एक चीज का नाम सुना होगा जिसे कहते हैं रुहब। आपने रुहब जमाना है। अब रुहब जमाने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी रोब ही होनी चाहिए, यानी पर्सनैलिटी के अंदर रोब होना चाहिए। अब वो रोब कैसे पैदा होता है, एक तो ये है कि लेट्स सपोज आप किसी को कहते हो कि जी मैं मारूंगा, मुझे से बुरा कोई नहीं होगा। चलो ठीक है, आप कहते हो, लेकिन यकीन करें जब आप मार देते हो ना, उस बच्चे का डर खत्म हो जाता है। वो कहता है कि बस इसकी इतनी अप्रोच है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 स्टिक्स मारेगा, 3 मारेगा, उसके बाद इसने मुझे मारना कोई नहीं है। वो ढीठ हो जाता है। मुझे याद है जब हम 9th 10th में पढ़ते थे, एक हमारे सर थे, वो मारते नहीं थे, लेकिन वो अक्सर ये कहा करते थे कि जब मैं कभी तुम्हें मारूंगा ना, तुम्हारी खैर नहीं। उनकी पर्सनैलिटी में एक रोब था और हम डर जाते थे। कई बार ऐसा हुआ, उन्होंने स्टिक भी मंगवाई लेकिन उन्होंने मारा नहीं, लेकिन उनका रोब बरकरार रहा, एंड तक बरकरार रहा। इवन अब तक उनका रोब बरकरार है, क्योंकि उन्होंने हमें मोहब्बत बड़ी दी थी, प्यार बड़ा दिया था। और जब मोहब्बत और प्यार देने के बाद वो गुस्से होते थे, तो गुस्से में वो अक्सर खामोश हो जाते थे, या फिर वो क्लास को छोड़ के चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे बात समझिएगा कि जब आपने क्लास को लीव करना है या खामोश होना है, उससे पहले आपने एक इंप्रेशन भी जमाना है, यानी उनको अपनी तरफ से मोहब्बत दें, प्यार दें, अच्छे से समझाएं। उसके बाद जब आप नाराज़गी का एहसास उन्हें दिलाएंगे, तो यकीन करें ये बात उनको यहाँ पे लगेगी। जितना भी बुरा बच्चा होगा ना, वो एटलीस्ट आपकी रिस्पेक्ट में ज़रूर खड़ा हो जाएगा। ये है एक हकीकत है। हमारे एक सर थे MSc में, बनी अमीन साहब उनका नाम था। उनकी पर्सनैलिटी में एक चीज़ थी, और वो क्या करते थे, उसको हम कहते थे मीठी मीठी बेइज्जती करना। कभी भी उन्होंने हमें टू द पॉइंट करके नहीं कहा। वो जनरली बात करते थे, लेकिन इतनी इंसल्ट हो जाती थी कि हम शर्मिंदा हो जाते थे। हमारे यूं सर इस तरह झुक जाते थे, और हम अगले दिन या तो जाते ही नहीं थे क्लास में, अगर जाते थे तो काम करके जाते थे।
اور ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. چونکہ سر جب بھی برا بھلا کہتے تھے بجائے کہ ہمیں کہنے کے وہ اپنے آپ کو کوستے تھے, کہتے تھے کہ میرے پڑھانے میں ہی کمی ہوگی, میں نے ہی آپ لوگوں کو صحیح نہیں پڑھایا. حالانکہ وہ بڑی محبت دیتے تھے, بڑے خلوص سے پڑھاتے تھے. اس لیے ہمیں احساس ہو جاتا تھا کہ یار دیکھیں وہ ہمارے لیے اتنا کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر رہے. یہ بات یہاں پہ لگتی تھی. ایک تو یہ طریقہ آپ نے اپنانا ہے, مارنے کی اپروچ بالکل نہیں اپنانی, روب جمانا ہے. اب یہاں پہ روب جمانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ان کو ڈرانا ہے. مثلا اگر گھر میں ہیں, والد کی جگہ پہ ہیں یا بڑے بھائی کی جگہ پہ ہیں, والدہ کی جگہ پہ ہیں, تو آپ بچے کو کہتے ہو باہر مت جانا, باہر کوئی اٹھا کے لے جائے گا, جن بھوت آ جائیں گے, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, پڑھو نہیں تو فیل ہو جاؤ گے. یہ باتیں نیگیٹو ہیں, آپ نے نیگیٹیوٹی تو ان میں پھیلانی نہیں ہے. آپ کا بچہ ہے نا, جب آپ پڑھا رہے ہو تب بھی آپ اس کی روحانی باپ ہو, آپ اس کی جو ہے نا ترقی کے لیے ادھر گئے ہو, اس میں امپروومنٹ لانے کے لیے گئے ہو. تو جب آپ نیگیٹو جملے بولیں گے تو اس پہ نیگیٹو امپیکٹ جائے گا. تو آپ نے روح جمانا ہے, اور روح جمانے کا بہترین انداز یہ ہے کہ آپ محبت دے کے, پیار دے کے, خلوص دے کے خاموش ہو جائیں. اب زیادہ بولیں گے نا, میں نے یہ کیا تو آپ نے میرے لیے یہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ بھی نہیں ہے صحیح. اب زیادہ فورس کریں گے انہیں کہ یہ کرو, وہ کرو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, پھر بھی بچہ آپ سے متنفر ہو جائے گا. لیکن اگر آپ صرف روب جمائیں گے, خاموش ہو جائیں گے, محبت دینے کے بعد, پیار دینے کے بعد کلاس کو لیو کر دینا, کہنا کہ میں اس کے بعد آپ کو پڑھاؤں گا نہیں. زیادہ سے زیادہ چلیں آپ نے کسی کو سزا دینی ہے, اس کو کلاس سے باہر نکال دیں, اس کو کہیں کہ والد کو لے کے آؤ یا والدہ کے لے کے آؤ, یا اسے تھوڑا احساس دلائیں. لیکن اسے یہ احساس نہ دلائیں کہ وہ چھوٹا ہے, اسے یہ احساس دلائیں کہ آپ نے اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا ہے اور وہ بدلے میں کچھ ریٹرن نہیں کر رہا ہے. یعنی اس کے جو والدین ہیں انہوں نے اس کے ساتھ اتنا کیا, وہ ریٹرن نہیں کر رہے. اسی طرح آپ اپنے بچے کو گھر میں یہ احساس دلائیں کہ آپ اس کے لیے اتنا کچھ کرتے ہو, وہ بدلے میں آپ کے لیے کچھ نہیں کرتا. جو ہی اسے احساس ہوگا یہاں پہ اس کو جا کے لگے گی اور آٹومیٹیکلی وہ ٹھیک ہو جائے گا. اسی طرح کلاس میں کافی حد تک آپ کنٹرول پا لیں گے. یہ پہلا طریقہ تھا, ڈونٹ بیٹ دیم. چونکہ یہ بیٹ دیم کے مجھے ایک چیز یاد آ گئی. میں اس کالج میں باہر بیٹھتا تھا, بچوں کے ساتھ بریک ٹائم گپ شپ لگاتا تھا, تو بچے ادھر ادھر نا گروپس میں ایک باتیں کر رہے ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آج فلاں میڈم نے نا مارنا ہے, آج مجھے سبق نہیں یاد, آج فلاں سر ماریں گے. اور پھر وہ گن رہے ہوتے تھے, کہتے تھے یہ میڈم 3 سوٹیاں ماریں گی, یہ 4 سٹکس ماریں گی, ان سے اتنی مار پڑے گی. اور پھر وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے تھے, مینٹلی وہ پریپیئرڈ ہو رہے ہوتے تھے, اور پھر وہ مار کھا کے چلے جاتے تھے. دوسرے دن پھر ان کا یہی سٹائل ہوتا تھا, وہ یاد نہیں کر کے آتے تھے بلکہ ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا تھا کہ آج سٹکس کھا لیں گے. ہاں جب بات آتی تھی نا کہ ان کے گھر تک بات جائے گی یا انہیں کوئی ٹیچر احساس دلاتا تھا, اس وقت کہتے تھے نہیں یار آج تو ہم پڑھ لیں گے. اس لیے یہ تھوڑا سا آپ نے احساس کرنا ہے. پہلی چیز میں نے بتائی کہ ڈونٹ بیٹ دیم, ٹھیک ہے, آپ نے ان کو مارنا نہیں ہے بلکہ رعب جمانا ہے اور رعب سے کام لینا ہے, محبت سے پیار لینا ہے. دوسری چیز, دوسرا میتھڈ کلاس میں کنٹرول کرنے کا یا اپنے بچوں کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کا یہ ہے کہ آپ فرینڈشپ کریں, ان کے ساتھ دوستی کریں. اب دوستی کا یہ بھی مطلب نہیں ہے جس طرح عام دوست ہوتے ہیں, آپ ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہو, گالیاں دے رہے ہو, وہ آپ کو عام لوگوں کی طرح لے. نہیں, آپ نے جو کلاس میں ماحول رکھنا ہے یا گھر میں جو ماحول رکھنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ, وہ بالکل فرینڈلی رکھنا ہے تاکہ وہ ساری کی ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں. اور سب سے بڑھ کے یہاں پہ یاد رکھیے گا, اسپیشلی وہ بچے جو کلاس میں ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں. اب کلاس میں نا اگر آپ کے پاس 60 بچہ بیٹھا ہوا ہے, میں یہ زیادہ تعداد کی بات کر رہا ہوں, 60 بچہ بیٹھا ہوا ہے, تو اس میں 4 سے 5 بچے ایسے ہوں گے جو آپ کو تنگ کرنے والے ہوں گے, جو گھر سے یہ سوچ کے آتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا نہیں ہے, اور وہ واقعی میں نہیں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے, آپ ان کے ساتھ دوستی کر لیں. جب آپ دوستی کریں گے ان کو کہہ دیں کہ یار آپ مجھے نہ چھڑو, میں آپ لوگوں کو نہیں چھڑتا, پیچھے کونے میں بیٹھ جاؤ, اونچی آواز میں بات نہیں کرو, میں ان کو پڑھا لوں, آپ جناب آپس میں چلو آہستہ آہستہ. میں کئی دفعہ یہ طریقہ میں نے آزمایا. ایک کلاس تھی میرے پاس 85 تعداد تھی, تو میں اس میں وہ جو چند بچے تھے میں انہیں کہتا تھا کہ ٹھیک ہے یار آپ لوگوں نے نہیں پڑھنا ہے, آپ لوگ وہاں بیٹھ جاؤ. جب دل کیا تو پھر کلاس میں, یعنی کلاس پیچھے بٹھا دیا انہیں, یا ادھر ہی بیٹھے رہتے تھے. میں انہیں کہتا تھا کہ اگر بات کرنی بھی ہے تو اونچی آواز میں نہ کریں, دوسرے ڈسٹرب نہ ہو. ایک یہ. دوسری عام بات فرینڈشپ کی یہ ہے کہ آپ جب ان کے ساتھ فرینڈشپ کرتے ہو تو ان کی کمزوریاں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں. اب ہر بندے کی کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں, اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ اپنی کمزوری انہیں نہ بتائیں بلکہ ان کی کمزوریاں جو ہے نا آپ جان لیں گے, پھر آپ روب زیادہ ان پہ جما سکیں گے. ان کی کمزوریاں, اور پتہ ہے کسی کی کمزوری پتہ چل جائے پھر بندہ اس کو کنٹرول میں کر لیتا ہے, آسان ہو جاتا ہے کنٹرول کرنا. اور جب پڑھانا ہے
فرینڈلی ماحول میں پڑھانا ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ نے روب ڈالنا ہے, مارنا نہیں ہے, گالی نہیں دینی ہے, برا بھلا نہیں کہنا ہے, فیلئر کے تانے نہیں دینے ہیں, ڈرانا نہیں ہے. یاد رکھیں روب اور ڈرانے میں فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اپنی فرینڈلی دوستانہ ماحول میں رہنا ہے. تیسرے پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں. تیسرا میتھڈ جس سے آپ اپنی کلاس کو کنٹرول کر سکتے ہو یا اپنے بچوں پہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہو, وہ ہے انگیج دیم. ان کو انگیج کریں. اب مثلا آپ کلاس میں ہے نا, میں مثلا یہاں پہ پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے اور میں جہاں اس کی طرف منہ کر کے سمجھا رہا ہوں, ادھر دیکھ ہی نہیں رہا ہوں, بچے اپنا کام کر رہے ہیں, میں میتھس کے سوال کیے جا رہا ہوں, کیا اس طرح کنٹرول کر پاؤں گا؟ نہیں. انگیج کرنا ہے. انگیج میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے, مثلا فزکس ہے یا میتھ ہے, بایو ہے, اس پہ آپ کی گرپ اچھی ہونی چاہیے. مجھے اور کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی جب میں سٹارٹ میں پڑھانا میں نے شروع کیا تھا. مجھے صرف ایک پرابلم تھی, میری سبجیکٹ پہ اتنی ایکسٹرا آرڈنری گرپ نہیں تھی. مطلب میں سبجیکٹ کو جانتا تھا, پڑھاتا بھی تھا, لیکن جسے کہتے ہیں نا ایکسٹرا آرڈنری گرپ ہونا, وہ نہیں تھی. لیکن میرے پاس ایک چیز تھی, چونکہ آپ کو پتہ ہے میں انسپریشنل سپیکنگ کرتا ہوں, اس طرح کی گفتگو کرتا ہوں, تو مجھے کہانیاں یاد ہوتی تھیں, موٹیویشنل باتیں کر لینا, اس طرح میں ان کو انگیج کر لیتا تھا. تو اگر آپ کی سبجیکٹ گرپ اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ ان کی گرومنگ بھی تو کر سکتے ہیں نا, کوئی کہانی سنا دینا, کوئی واقعہ سنا دینا, لیکن ان کو تھرو آؤٹ دا کلاس جتنے ٹائم آپ ادھر ہیں انگیج رکھنا. کوئی سوال کر لینا, کسی سوال کا جواب دینا, کسی بچے کو اٹھا کے اسے اس کے مطلب کی بات جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ گلوا لینا, اس کو سٹیج پہ بلا لینا. یعنی آپ ان کے ساتھ انگیج رہیں گے تو وہ آپ کو زیادہ اہمیت ہے. گھر میں بھی ایسی ہوتا ہے, اپنے بچے کو کسی کام میں انگیج رکھیں, اپنے آپ کے ساتھ انگیج رکھیں. سٹوری سنانی, کہانی سنانی, اب انہیں بھی پتہ ہے کہ ان سر سے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. جب آپ کوئی سبجیکٹ پڑھا رہے ہوتے ہیں, بچوں کا پڑھنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا, جس طرح دوسرا پوائنٹ میں نے بتایا تھا کہ فرینڈلی, تو اس وقت بھی وہ فرینڈ شپ بھی یہاں پہ آ جاتی ہے کہ آپ ان کی مرضی کے مطابق چلیں. ٹوٹلی نہ ان کی مرضی چلائیں, لیکن اگر ایک وقت ہے وہ تھوڑا پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو تھوڑا پڑھا دیں. چونکہ جب بھی آپ نے کورس کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے نا, تو آپ بچوں کے ساتھ نہیں چلو گے تو پھر کام نہیں بنے گا. آپ نے بچوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اس لیے ان کو پہلے انگیج کریں, ان کو اپنی طرف متوجہ کریں, ان کو اپنی اہمیت کا اندازہ بتائیں, ان کو یہ احساس دلائیں کہ واقعی میں, یا انہیں یہ باور کروائیں کہ واقعی میں آپ کچھ ڈلیور کرنے آئے ہو. اگر سبجیکٹ بہت زیادہ اچھا نہیں ہے تو آپ دینی باتیں, دنیاوی باتیں اور بہت کچھ اس سے سکھا سکتے ہو. میں نے جو 3 بتائے میتھڈ, پہلا کیا بتایا کہ آپ نے رعب جمانا ہے, محبت دے کے, پیار دے کے, اس کے بعد رعب جمانا ہے. رعب جمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈرانا ہے, بلکہ آپ نے ایکسپریشن اس قسم کے شو کرنے ہیں ڈیڈ سے, ٹھیک ہے. دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ ان کے ساتھ فرینڈلی ماحول رکھنا ہے, اسپیشلی ان بچوں کے ساتھ جو زیادہ آپ کو تنگ کرتے ہیں. ان کے ساتھ دوستی تو مسٹ ہے نا, ٹھیک ہے. ان کی خامیاں آپ جب جان جائیں گے تو کام ایزی ہو جائے گا. اور تیسری چیز میں نے آپ کو یہ بتائی کہ ان کو انگیج رکھنا ہے, کسی نہ کسی کام میں انگیج رکھنا ہے. جو ان کی پسند کا ہو کوشش کریں بے شک ادھر ہی انگیج رکھیں. لیکن تھرو آؤٹ آپ پورے مطلب 45 منٹ کی یا 50 منٹ کی کلاس آپ تھرو آؤٹ نہیں پڑھا سکتے نا. تھوڑی دیر پڑھائیں, پھر تھوڑی دیر انگیج کریں, پھر تھوڑی دیر پڑھائیں. اگر آپ ان کو فری ہینڈ چھوڑ دیں گے تو پھر انہوں نے آپ کو کلاس میں تنگ کرنا ہے, وہ آپ کو تنگ کریں گے اور یوں آپ کا کلاس کا کنٹرول نہیں رہے گا. اسی طرح گھر میں اگر آپ والد یا والدہ کی جگہ پہ تو بچوں کو انگیج کر دیں گے تو بچے کہاں شور کریں گے, ٹھیک ہے. ان کو انگیج کرنا ہے. یہ 3 میتھڈ تھے. میں امید کرتا ہوں کہ دی انسپریشن اکیڈمی پہ یہ جو میں آج لیکچر اپلوڈ کروں گا یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. اور آپ وہ اسپیشلی میرے بہن بھائی جو نئے ٹیچر بننے کی خواہش رکھتے ہیں یا آتے ہیں, یا والدین کو اگر کوئی پرابلم ہے کنٹرول کرنے میں, بچوں کو کنٹرول کرنے میں, تو ان کو فائدہ ہوگا. آپ نے جناب اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے, دوسروں تک شیئر کرنا ہے, کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے, اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے. چونکہ اس چینل سے, جس کا نام ہے دی انسپریشن اکیڈمی, آپ کو بہت زیادہ کنٹینٹ ملنے والا ہے, ڈھیر ساری ٹپس ہیں. اچھا, اس میں ایک اور یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کو کوئی کویسچن ہوتا ہے, کوئی مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے, تو وہ کمنٹ میں ضرور بتائے, کویسچن کی بات کروں, ٹھیک ہے جی. فی الحال مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.